उन आइडियाज की वर्थ तब होती है जब हम उनको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीजों में ना हम पीछे इसलिए रह जाते हैं कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ऑलरेडी डॉक्टर्स बहुत है, इवन डिग्रीज लेके भी घरों में बैठे हुए। जैसे पहले लोग होते थे कि चोरी डकैती कर ली, लूट मार कर ली, वो अब ऑनलाइन स्कैम्स कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN TV। अज़हर एजाज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मेरी मेहमान शख्सियत एक सोशल वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, एडवोकेट हैं और नौजवानों की फलाह व बहबूद पे और उनकी किरदार साजी पे और उनकी डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं। वो किस तरह कर रही हैं ये हम इनसे पूछेंगे। आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब मोहतरमा फरजाना नूर एडवोकेट साहिबा से। मैम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आप वर्क कर रही हैं यंग तबके की वेलफेयर के लिए, तो ये बताइए कि आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया, और फिर ये बताइएगा कि आप किस लेवल पे आपने इसका काम का आगाज़ किया जो कि अभी तक जारी हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने यंग जो यूथ है और इसके अलावा भी जो उनके गार्डियन हैं उनको भी बता सकूँ को कुछ अपने ख्यालात। मेरे जहन में ये ख्याल तो मैं जब खुद जो है 9th-10th की स्टूडेंट थी तब से आया, क्योंकि आपको गाइडलाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आप इस लेवल पे होते हैं, जब आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है या आप किसी फील्ड को चूज़ करना चाहते होते हैं। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उस वक्त ये समझ रहे होते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए होती है। आपका एप्टीट्यूड क्या, आप उसके अकॉर्डिंग किसी फील्ड को चूज़ करें, क्योंकि वो आपके लिए बाद में ना बर्डन नहीं बनता। आप उसको अपने दिल से, अपने शौक से करते हैं। इधर आप किसी भी एज में पहुँच जाए, अगर आपका पैशन है उस चीज़ के लिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि हमारे जो मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि जो स्टूडेंट होते अभी थोड़े से बड़े होते तो उनको ये कहा जाता आप डॉक्टर बन जाओ, फिर उसके बाद एक टाइम आया कि आप इंजीनियर बन जाओ, लेकिन वो ये नहीं देखते लोग या उनके पेरेंट्स के आगे इसका स्कोप कितना है। फिर वो बच्चा उसमें लगा रहता है, उसका शायद शोबिस में शौक ज़्यादा हो या कोई और बहुत सारे एक्सप्लोरेशन हैं। जैसे जियोलॉजिस्ट अब कई मैंने ऐसे देखे कि वो अब सोच रहे कि हम जियोलॉजी पे कुछ कर लेते, या बहुत सारे ऐसे फील्ड है। काउंसलिंग तो मैं करती रहती हूँ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैंने बहुत अरसा प्रैक्टिस की है, और काउंसलिंग और जो उसके लिए आप गाइडलाइन है वो बहुत ज़रूरी होती है। अब पेरेंट्स को भी इसके लिए गाइडलाइन लेनी चाहिए कि आपका बच्चा डॉक्टर बन के घर बैठ जाए या आपकी बच्ची, तो उसका क्या फ़ायदा। बहुत काबिल बच्चे होते हैं, वो लेवल ऐसा होता है जब आप अभी किसी फील्ड में जा रहे होते हैं कि आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप कर लेते हैं, आप एक्सेल करते हैं, लेकिन जो बच्चे का एप्टीट्यूड है अगर आप उसके अकॉर्डिंग किसी फील्ड में भेजेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेल करेगा। वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वो रिटर्न बैक करेगा जो आपने उस पर इन्वेस्ट किया, आपकी जो मेहनत है, आपके जो उसके लिए ख्वाहिशात है, जज्बात है कि ये अपनी लाइफ में ये करे। तो उसके लिए सिर्फ स्टूडेंट्स को काउंसलिंग नहीं चाहिए होती, बल्कि उनके पेरेंट्स और गार्डियन को भी चाहिए होती है, और वही चीज़ हमारे मुल्क में भी बेहतरी लाएगा। आप अगर बाहर के सर्च करके देख लें कि उसमें ये होता है कि उनका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद उस बच्चे को उस फील्ड में भेजा जाता है। या फिर ये बात भी हो सकती है आप शुरू से एक बच्चे का माइंड बनाएं, उसी तरह के इंस्टीट्यूट में उसको डालें, उसी तरह के एनवायरनमेंट में उसको रखें, तो वो फिर वो बन जाएगा। क्योंकि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट में ये बात करूंगी कि जब आपका बच्चा होता है तो उसके माइंड बिल्कुल क्लियर होता है, एक जैसे ब्लैंक पेज होता है, इसकी तरह होता है, आप उस पर कोई भी तहरीर कर सकते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि जो काम रियासत की जिम्मेदारी था कि उसने अपने शहरियों को, नौजवान नस्ल को शऊर देना था, वो रियासत किसी वजह से नहीं दे पा रही और आप दे रही हैं, मेरा ख्याल है ये सही होगा। सर ऑनेस्टली रियासत में समझ रही बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, तो शायद वो इस तरफ से थोड़ा सा कोशिश वो करते हैं। मैं अक्सर प्रोग्राम्स देखती हूँ या जो भी उनके यूथ स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलते हैं, बट फिर भी हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास यूथ ज्यादा है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स में पूरी दुनिया में इवन यूथ की जो पावर होती है ना वो बहुत बड़ी होती है। तो हमारे पास यूथ ज्यादा, हम उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस कारवां में, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो कह सकते हैं बैकग्राउंड पे, बैकअप पे काम कर रहे हैं और जो फैक्ट्स एंड फिगर वो इकट्ठे कर रहे हैं। अभी भी हमने जो इस पे रिसर्च की है, वो मेरे कोलीग है, उन्होंने इसको किया। ये तकरीबन 5.8 मिलियन यूथ हमारे पास, और अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो ये ऑलमोस्ट कोई 5 करोड़ 80 लाख बनती है। और इसमें से जो हमारे इस टाइम यूथ क्वालिफाइड हैं, डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं, वो 70 लाख हैं, 7 मिलियन है। और उसके बाद जो 1 मिलियन ऐसे जो ग्रेजुएट हैं और वो अपनी डिग्रीज लेके घरों पे बैठे हुए, उनके पास कोई जॉब नहीं है।
اور فری لینسنگ کا ہمارا یہاں یہ حال ہے پاکستان سے کہ ہم بہت سارے تو ایون میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ جو کام کرتے ہیں تو ان کو باہر سے وہ ریٹرن نہیں مل سکتا, ملے بھی تو ہمارے بہت سارے ایسے بیریئر آ جاتے کہ جس کو ہم وڈرا نہیں کروا سکتے, اور وہ یہ پرابلم لے کے گھومتے رہتے, اور پھر جب تھک ہار جاتے ہیں تو وہ پھر چھوڑ دیتے کہ ہم اتنی محنت بھی کر رہے ہیں. اچھا, حالانکہ میں کئی اور کنٹریز کے ساتھ کمپیریزن کر کے دیکھتی ہوں کہ ہماری یوتھ میں جو لوگ ہیں فری لینسنگ کر رہے وہ زیادہ سستا چیپ پیکیج دے رہے. لائک میں ایک ایگزامپل دے دوں کہ اگر وہ کوئی لوگو ڈیزائن کر کے دے رہے تو باقی کہیں میں نومینیٹ نہیں کروں گی کسی کنٹری کو, وہ اگر $10 کا دے رہے ہیں تو ہمارا جو ایک اسکلڈ یوتھ ہے وہ $5 میں دے رہا ہوگا. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہ والے معاملات سالو ہو جائیں کہ ان کو پراپر ان کے ٹائم پہ مانیٹری بینیفٹس ملتے رہیں, تو وہ چاہے وہ $5 پہ دے رہا ہے, اس کا کام اچھا ہوگا تو اس کی مارکیٹنگ اچھی ہو جائے گی, اس کی گڈ ول اچھی ہوگی, اس کو باہر سے کام اور زیادہ ملے گا, اس کو پورے میگزینز ملیں گے, پوری ویب سائٹس ملیں گی. کیونکہ ہماری جو فیملی سسٹم ہے اس میں یہ کہ ہمیں بیک اپ بہت ملتا ہے, ہمارے پیرنٹس ہیں, ہمارے بڑے بہن بھائی ہیں, کوئی بھی جو ہمارا پیئر گروپ ہے تو وہ ہمیں اور زیادہ انکریج کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے وہ ہمارا مائنڈ بوسٹ ہوتا ہے. لیکن جو آپ نے گورنمنٹ کی بات کی, اگر وہ وہاں معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے, ان کو ٹائملی ان کا جو بینیفٹ ہے وہ نہیں ملے گا, جو ان کی صلہ ہے محنت کا, تو وہ پھر ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے. ابھی اسی چیز پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو, ان یوتھ کے اس میں جو ابھی ہم لوگ جس چیز پہ سرچ بہت عرصہ ہوئی ہے, ابھی ایک پروڈکٹ بن گئی ہے, اس کو ہم جب سکھائیں گے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے, کوئی بھی کہیں بھی بیٹھ کے کسی بھی وقت کام کر سکتا ہے جو اس کے لیے سوٹیبل ہو. روکتا ہوں, پہلے تو یہ بتائیے گا, چند ماہ پہلے ایک رپورٹس آ رہی تھیں کہ بہت ساری جو ہماری کریم ہے بچوں کی, جو قابل ینگ لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں, اور باہر لوگ جو ہیں وہ ان کو ویلکم کر رہے ہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو کس حوالے سے ہے؟ سر میں اس کو دونوں کیٹیگریز میں رکھوں گی. وہ اس لیے کہ برینڈ تو ہو رہا ہے, جتنے ہمارے قابل ہیں, سپوز یہاں بھی ایچ ای سی کو دیکھ لے اٹھا کے کہ وہ ان لوگوں کو اسکالرشپس دیتے ہیں جو بہت بریلینٹ ہوتے ہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ جن کی پرفارمنس ہوتی ہے, لیکن وہ ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ آپ واپس پے بیک کریں گے, آئدر 5 years یا جتنا بھی ان کا ہوتا ہے کہ آپ اتنا عرصہ ہم آپ کو اسکالرشپ دے کے پڑھائیں گے تو آپ ہمیں واپس آ کے سرو کریں گے. تو اس میں بھی آگے ڈفرینٹ سینیریوز ہیں, لمبی بات ہو جائے گی. اب اس میں یہ ہے کہ جو یہاں نہیں پڑھ پا رہے, یا جن کو یہاں کوئی اچھا انسٹیٹیوٹ نہیں مل رہا, یا کوئی انوائرمنٹ یا اسکالرشپ نہیں مل رہے, تو باہر جا رہے, وہ فل برائٹ اسکالرشپس بھی ہوتے ہیں. تو اس میں پھر ہم قصوروار کون ہوا؟ اب ہم لوگ ہیں, ہماری گورنمنٹ ہے, ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہے, یا وہ لوگ ہیں؟ دیکھنا تو یہ پڑے گا نا کہ اس میں اصل قصور کس کا. ہاں, ہمیں اپنی یوتھ کو یہ ضرور میں کہتی ہوں کہ کرنا چاہیے کہ وہاں سے سیکھ کے اپنے ملک کو سرو کرنا چاہیے, وہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ سیکھیں پوری دنیا میں, یہ تو حدیث بھی ہے نا کہ آپ تعلیم چاہے جہاں تک آپ جا کے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے. بالکل, علم مومن کی میراث کہا گیا ہے اس کو. ایسا ہی ہے کہ آپ جتنا دور جا سکتے علم حاصل کرنے آپ جائیں, آپ کو مور ایکسپوئر, آپ کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوئر ملے گا نا, ایکسپلور کریں گے. لیکن میں کہتی ہوں اپنی جڑیں, اپنے آپ کو, اپنا جو اصل وہ ہے مقام وہ بھولنا نہیں چاہیے کہ آپ اپنے لوگوں کو آ کے سرو کریں. دیکھیں یہ تو ایک نیچر کا قانون ہے نا کہ آپ اس دنیا پہ آئے, آپ نے کھایا پیا, بہت ساری چیزیں سیکھی, نسل کی افزائش کی, اور پھر اس دنیا سے چلے گئے. تو کیا ہمارا یہی مقام ہے کہ ہم اپنی اصلیت کو چھوڑ دیں اور ہم کہیں جا کے کچھ عرصہ ایک حسین اور لگژری لائف جئیں اور واپس اپنے ملک کو سرو نہ کریں, ہمارے جو بڑوں کی یا جو ہماری اپنی وراثتی اور میراث ہے وہ اس کو چھوڑ دیں؟ یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے میری گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے اور ایسے اداروں سے بھی کہ وہ یہاں ایک ایسی اٹریکشن رکھیں. پالیسی میکرز کو بھی کچھ کرنا چاہیے. بالکل ایسی ہے کہ وہ واپس آئیں. ہم چاہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے باہر جو جاتے ہیں, اگر ان کی وہاں ڈیتھ ہو جائے تو ڈیڈ باڈی تو ختم ہو جاتی ہے نا, ایک روح ہے جو کہ ایک بندے کی اسپرٹ ہے جس کے ساتھ ہمارا سارا لنک ہے, لیکن ہم وہ ڈیڈ باڈی بھی لے کے آتے ہیں, ہماری اس کے ساتھ بلونگنگز ہوتی ہیں نا, ہمیں چاہے کتنا خرچہ کرنا پڑے, کتنی محنت کرنی پڑے, ہم اس کو بھی لے کے آتے ہیں. ریسنٹلی میرے کزن کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ہم ان کو وہاں سے, میرے خیال میں جرمنی میں وہ پڑھ رہے تھے, تو کسی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو ینگ تھا وہ, یہاں CSS کر چکا تھا, اور پھر ہم وہاں سے ان کو لے کے آئے. تو دیکھیں کہ اگر ہم مر کے واپس آتے ہیں تو کوئی ایسی اٹریکشن ہونی چاہیے کہ ہم جیتے جی آئیں, اس قوم کی مزید اپنے اس کی سدھار میں اپنا کردار ادا کرنا. ایسا یہ جیتے جی آئیں اور اپنے ملک کو سرو کریں, اپنے اداروں کو اور زیادہ اسٹرانگ کریں. میں گورنمنٹ کو ہی قصوروار نہیں کہوں گی, کیونکہ ابھی چیزوں کو نا الائن ہونے میں, اسٹیبل ہونے میں ٹائم لگتا ہے.
تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے ملک کو ابھی اتنا بڑا ٹائم ہو گیا کہ وہ اسٹیبل ہو جائے. جو ملک اسٹیبل ہیں ان کا بھی بہت عرصہ ہو چکا ہے, اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ تب جا کے اسٹیبل, ابھی وہاں بھی پرابلمس چل ہی رہی ہوتی ہیں. یہ ہم کریٹیسائز نہیں کر سکتے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کے اپنے حصے کا کام کریں. جیسے گھر میں ہوتا ہے نا, گھر کی کوئی پرابلم ہو تو اس کو سب مل کے کرتے ہیں, اگر ہم ایک دوسرے پہ کریٹیسائز کرنا شروع کر دیں تو سب کچھ ڈسٹروائے ہو جائے گا نا. اچھا, آپ کس پلیٹ فارم سے اور کیسے کام کر رہے ہیں؟ سر پہلے تو میں اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے بہت والنٹیئر ورک کیا, فی سبیل اللہ کیا, کیونکہ اللہ کا شکر ہے میں ایک اچھے بیک گراؤنڈ سے تھی, میرے پیرنٹس کے میرے ساتھ پوری سپورٹ تھی, مجھے کوئی انکم یا اس کا پرابلم نہیں تھا. تو آرفن بچوں کے لیے بہت کیا پاکستان سویٹس ہوم کے ساتھ, اور اس کے علاوہ اور بھی پاکستان کا امیج بہتر کرنے کے لیے, کشمیر کا امیج بہتر کرنے کے لیے اس کاز پہ بھی ہم کرتے رہے کہ ہم جتنے لوگوں کو ایک پازیٹیو اویئرنیس دے سکے, پازیٹیو اپنی جو یوتھ ہے اس کا ایک پازیٹیو پورٹرے کر سکے پوری دنیا کے سامنے, اس پہ ہم نے کام کیا. فیمیلز پہ میرا بہت زیادہ کام تھا, میں نے فیمیل پروٹیکشن ونگ بھی بنائی تھی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو ینگ لڑکیاں آتی تھی معصوم سی گاؤں کے ایریا سے, لیس پریویلیج ایریا, ریموٹ ایریا سے, وہ یہاں کے کافی جو ہے ہراس ہونا یا مسائل کا شکار ہوتی تھی, مس یوز ہونا, کچھ ایسے ان کے ساتھ حادثات ہو جاتے تھے. اس پہ ہم نے بڑا کام کیا, لیکن ہم نے اس چیز کو کبھی کسی جگہ ریکگنیشن نہیں دی یا کسی پلیٹ فارم کو ہم نے رجسٹر نہیں کروایا. ابھی ہم لوگوں نے مل کے, میرے ساتھ میری پوری ٹیم ہے, ہم نے نوروک کا ایک پلیٹ فارم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے. اس پہ ہم ویلکمنگ ہے تمام لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ کوئی کام کرنا چاہیں, اپنا کوئی کسی آئیڈیا کو پیوریفائی کرنا چاہیں, کیونکہ آئیڈیاز تو ہر کسی کے پاس بہت ہوتے ہیں نا, لیکن ان آئیڈیاز کی ورتھ تب ہوتی ہے جب ہم ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اور اکیلے کرنا امپلیمنٹیشن بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس ٹیم نہ ہو, کیونکہ اکیلے آپ سم ٹائم ایک ہی چیز پہ کام کر رہے ہو, آپ کو نا آپ تھک جاتے ہیں, آپ دوسری چیزوں کو سوچ نہیں پاتے اس وقت. اور کوئی بھی آپ جب کام کرتے تو اس میں ایک فیکٹر نہیں ہوتا, بہت ساری چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں, لنکڈ ہوتی ہیں. تو اس لیے میں اپنی ٹیم کو سمجھتی ہوں کہ وہ سارے ہی بڑے اچھے انرجیٹک اور ابھی بالکل ینگ ہیں, اور ان کے پاس جو نیو ایرا کی ہماری ڈیولپمنٹس ہیں اور اس پہ ان کی ورکنگ ہے, ریسرچ ہے, اس پہ لرننگ اسکلڈ ہے وہ. تو ہم بہت اچھا کام کریں گے انشاءاللہ, مجھے امید ہے, اور ہم اکیلے نہیں, اس میں پوری یوتھ کو ہم ساتھ لے کے چلیں. کس پلیٹ فارم پہ کس طرح اور کس نیریٹو میں کام کر رہے ہیں, یار ذرا یہ بتائیے گا. ایک آپ نے پچھلے دنوں میں سیمینار بھی کروایا تھا, اس میں کچھ ہیلتھ کا اور کچھ جو سیاحت کا کوئی آپ نے ڈسکس کیا تھا اپنے اس سیمینار میں, اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. جی سر, اس سیمینار کا پرپس یہ تھا کہ ہم نے جو نوروک کا پلیٹ فارم انٹروڈیوس کیا ہے اس کی انٹیگریشن کرنا, اس کے سب کے ساتھ شیئر کرنا اور سیلیبریٹ کرنا, جس میں اس سے تھوڑا سا تو یہ ہو گیا کہ جو کوئی یہاں ملکی حالات میں تھوڑا پرابلم تھا, کوئی ریلی وغیرہ کا, تو بہت سارے لوگ نہیں پہنچ پائے, روڈز بند ہو گئی, لیکن پھر بھی ہمارا بہت اچھا ہوا, جو ہمارا مقصد تھا وہ فلفل ہوا. اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگ آئے تھے یا جتنے لوگوں نے اس کا فیڈ بیک دیا اور اپڈیٹ لی, تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی آئیڈیا اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کام کرے. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ جو ہمارا مقصد تھا وہ پورا ہوا, کہ لوگ ایسے آئیڈیاز جو بریلینٹ آئیڈیاز ہے لوگوں کے, وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہم ان کے ساتھ مل کے چلیں. ہمارے پاس بھی آئیڈیاز ہے, اس کو بھی ہم ساتھ لے کے چلیں. اچھا, اب اس میں جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے ہمارا یوتھ اسکلس ڈیولپمنٹ کا ایک چل رہا ہے, اس پہ پوری ہماری ایک ریسرچ ہے, ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں, ہم اس کو لانچ کریں گے, بہت جلدی لانچ کرنے والے, اس کی ساری اپڈیٹ ہم آپ کو دیں گے. سارے جتنا بھی ہماری اس پہ پروگرس ہوگی وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے, اور بلکہ ریکویسٹ بھی ہوگی کہ آپ کی اتنے لوگوں تک رسائی ہے, آپ ہمارے اس پیغام کو پہنچائیں کہ جن کو نہیں پتا ان کو پتا چل سکے. اچھا, بہت ساری چیزوں میں نا ہم پیچھے اس لیے رہ جاتے ہیں کہ لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہوتی آن ٹائم, ان کو پتا نہیں چلتا کہ یہ بھی ہو رہا ہے. جیسے آج کل نیو ٹیکنالوجیز ہے, آپ اگر ان کا سہارا لے لیں, ان کو سیکھ لیں, تو وہ ایک بندے کے جیسے 10 بندے جس جگہ کام کرے, ایک بندہ کام کرے گا, اور وہ اس سے کام کو سیکھ کے بہت زیادہ اس کو ڈپلیکیٹ کر سکتا ہے, اس سے بہت زیادہ بینیفٹس لے سکتا ہے. یہ تو ہم پراپر ہمارا ایک پروگرام ہوگا, ہم ساری چیز اس میں ڈسکس کریں گے, اور یوتھ تک اپنی جتنی بھی پیغام ہوگا اس کو پہنچائیں گے. دوسرا ہمارا ہے مینٹل اور فزیکل ہیلتھ, کیونکہ میں خود اس ڈپارٹمنٹ سے ہوں, ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ سے ہوں, اور میں نے اس پہ ورک بھی کیا, میری ایجوکیشن بھی اس لحاظ سے بہت عرصہ جو ہے نا پیشنٹس کو ٹریٹ بھی کیا, ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں بھی ورکنگ کی. اچھا, اس سے مجھے یہ بھی خیال آیا کہ آلریڈی ڈاکٹرز بہت ہیں, ایون ڈگریز لے کے بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے, لیکن اس طرح کوئی کام نہیں کر رہا کہ آپ کو پراپر اویئرنیس دی جائے کہ آپ کو پرابلم کیا, آپ کو اسے سالو کرنا چاہیے. اگر جیسے کوئی میرا جیسے ایجوکیشن ہے, ہم اگر ڈرگ کے پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں یا مینٹل ڈس آرڈرز کے پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں, اس کی کاز کیا ہے, ہم کاز کو ٹھیک کریں گے تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا اور وہ اپنے آپ کو مینیج کر لے گا. یہاں تو اس طرح کا بزنس چل رہا ہے کہ آپ کسی ریہیب میں کسی پیشنٹ کو ڈالتے ہیں, وہ آتا ہے وہاں سے کچھ ٹائم ٹھیک رہتا ہے, اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے وہی ہو جاتا ہے, وہی پرابلم, بلکہ اس سے سویر ہو جاتا ہے. میں چاہتی ہوں
ہوں اس چیز کو کنٹرول کیا جائے. ایک جو آپ نے ٹورزم کا پوچھا وہ بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کو سے پروموٹ کریں. جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں, کوئی اینزائٹی, اوور تھنکنگ کا ایشو بہت زیادہ ہے آج کل, اس لیے بھی زیادہ ہو رہا ہے کہ ہمارا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم اپنی اوور تھنکنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو اسکرول کرتے ہیں, لیکن وہاں سے ہمیں اور زیادہ آئیڈیاز آتے ہیں کہ یہ میں نے بھی سوچا, یہ نہیں ہوا, ایسے نہیں ہوا. وہ ہمیں اور زیادہ ہماری تھنکنگز جو ہوتی ہیں وہ تنگ کرنا شروع ہو جاتی ہے, اوور تھنکنگ بڑھ جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا آپ کے جو کنسرننگ میجورٹی ہے, پاپولیرٹی ہے, وہ کون کون سے لوگ ہیں, یعنی کون سا ایسا طبقہ ہے اور کس طرح کے ایسے لوگ ہیں, کسی ایج کے, کسی طرح کے, کہ جن کو آپ اپنی خدمات جو ہیں وہ پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, فائدہ اٹھائیں گے؟ سر آنیسٹلی کہوں تو اس میں تو ہمارا بچے سے لے کے بوڑھے تک سب ہی آتے ہیں, بٹ میں یوتھ کو زیادہ اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے یوتھ زیادہ, اور یوتھ جو ہے وہ ہمارا سرمایہ ہے, اس نے ساری باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ اتنے بہتر طریقے سے وہ نرش ہو جائیں, وہ اتنی اچھی پروڈکٹ بن جائیں کہ وہ ہماری سوسائٹی کو جب سنبھالیں گے تو آپ سوچیں کہ وہ کس طرح کی سوسائٹی ہوگی. ایک زبردست سوسائٹی بن جائے گی نا. ہم انٹرنیشنل جتنا بھی سویلائزیشن ہے ہم اس میں بہت اچھے سے اپنا ایک پروجیکشن کر سکیں گے. تو نئی جو جنریشن آ رہی ہوگی, اب جیسے بچے ہیں تو وہ بھی ان کو دیکھ کے وہ ان کے رول ماڈل بن جائیں گے, اور جو بڑے ہیں ان کی جب بڑے ہو جاتے تو ہمارے آپ کو پتا ہے فیملی سسٹم ہے, تو جو یوتھ ہے وہ ان کو سنبھالیں گے, وہ ان کے ساتھ اتنا اچھا ٹریٹ کریں گے, ان کو مینج کریں گے, ان کی خدمت کریں گے. تو یوتھ اس لیے زیادہ ٹارگٹ ہے کیونکہ اس پہ ذمہ داری بھی زیادہ ہے, انرجیٹک بھی وہ ہیں, پوٹینشیل بھی ہے, وہ کر سکتے ہیں, اس لیے اس طبقے کو میں زیادہ اچھا جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں, میل فیمیل, تو وہ جو ایک اختلاط ہے تو اس میں جو ایک مرحلہ آتا ہے وہ کردار سازی کا مرحلہ آتا ہے. تو چونکہ ہم ظاہر مسلمان ہیں, ہمارا جو بہت ساری جو نیشنز ہیں ان سے ہمارا جو ایک ہٹ کے نیریٹو ہے, تو اس صورتحال میں آپ اپنا جو مشن ہے اس کو کس حد تک کامیاب دیکھیں؟ سر آپ کہنا چاہ رہے کہ جو مخلوط طرز عمل ہے, جی جی, کمبائن سسٹم, جی جی. سر اس میں تو ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ بھی کرتی رہتی ہوں. جو بھی میرے ساتھ میل فیمیل ہوتے ہیں ان کو بھی میں ساتھ بتاتی ہوں کہ دیکھیں اپنی پرسنل لائف تو ہر کسی کی ہوتی ہے نا, اس میں ہم کسی پلیٹ فارم پہ وہ نہیں کر سکتے. میرے خیال میں یہ ایک بیسک آپ کی تربیت ہوتی ہے جو گھر سے ہوتی ہے, جو ماں باپ کر سکتے, جو آپ کے ساتھ لنک لوگ ہوتے ہیں, آپ کے بہن بھائی ہوگے, اس میں آپ کریٹیسزم نہیں کر سکتے. اور اس کو میں سپلیمنٹری یہ بھی کہوں گا کہ بہت سارے لوگ یا بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ میرا بچہ شام کو کچھ کما کے لازمی لائے, وہ اس کی کردار سازی یا اس نے کتنی سرو کیا ہے قوم کو یا کیا کچھ کیا ہے, ان کو یہ کنسرن نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ, کیا بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کو میسج تو آپ دیں گی, لیکن جو آپ فوکس ہوگا آپ کا یوتھ پہ, اس کو کیسے آپ دیکھیں؟ سر والدین کو اس میں قصوروار زیادہ بھی نہیں ٹھہراؤں گی, اس میں ہمارے ادارے بہت کام کر سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ اپنی یہی چیز پوری کرنے کے لیے جو آپ کا کوشچن تھا کہ وہ کچھ کما کے لائے, اب انفلیشن اتنی ہے, حالات ایسے کہ ماں باپ کو تو آف کورس کھانا چولہا چلانا ہے, کچن چلانا ہے, گھر چلانا ہے, تو ان کو چاہیے. تو وہ پھر کہیں گے کہ بچہ اگر رائٹ وے سے نہیں کر رہا, رانگ وے سے بھی کر رہا, تو ہمارا سسٹم تو چلنا چاہیے, ہم بھوکے نہیں مرے. کتنے لوگ میں اپنے سروے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اگر 4 بچے تو ہم 2 کو پڑھا پا رہے, 2 کو نہیں پڑھا رہے. اور اس میں بھی ایون ان کا یہ ہوتا ہے کہ بیٹے نے بڑے ہو کے جاب کرنی ہے, ہمیں لا کے فیڈ کرنا ہے, تو ہم بیٹیوں کو نہیں پڑھا رہے. تو اس بات پہ پھر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. پھر ابھی میں نے ایک اس پہ بھی کام شروع کیا ہوا ہے ویلفیئر کا, کہ ہم ایسا سیٹ اپ کر رہے ہیں کہ ہماری جتنی بھی انشاءاللہ انکم ہوگی, کیونکہ اس سے پہلے میں نے فی سبیل اللہ کیا, لیکن اب ہم اس کو مانیٹری بینیفٹس کے ساتھ کریں گے کہ ہم صرف اپنے ساتھ نہیں نا, بہت سارے لوگ اب ہم سے جڑ گئے ہیں, اور ہم آگے جو جیسے یہ میں نے بتایا کہ 2 بچیوں کو پڑھا رہے ہیں, یہ میری یہ مطلب ایکچوئل سٹوری ہے کہ وہ بھائی رو رہے تھے, اور ان سے جب میں نے پوچھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم رینٹ پہ رہ رہے, میں رینٹ بھی نہیں پے کر سکتا, اور بل اتنا آ گیا کہ میں نے 2 بچیوں کو اسکول سے نکال دیا, بچوں کو ابھی پڑھا رہا ہوں, آخر کار وہ بڑے ہو کے جاب کریں گے, میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو وہ سسٹم بھی تو چلائیں گے. تو ہم پھر, اور بچیاں ان کی زیادہ انٹیلیجنٹ تھی, وہ اچھے مارکس لا رہی تھی, تو ایسے پھر بچوں کو ہم سپورٹ کر سکے. جو میرا ویژن ہے کہ میں بہت بڑے لیول پہ بات نہیں کر رہی, اللہ کرے کہ اتنی توفیق اللہ تعالیٰ دے, ہم ایک ایریا کے لوگوں کو لے کے, تو اس میں سے جتنے بھی قابل بچے ہوں 10 15 20, ہم اس ایریا کے اچھے سے اچھے اسکول میں ان کی ایجوکیشن کروا سکیں. اور یہی جو بچے ہوں گے یہی ہمارے الومنائی بنیں گے, کل ہماری اسی انسٹیٹیوٹ کو فنڈنگ کریں گے کہ وہاں باقی بچے بھی پڑھ سکیں, ان کی جو کنٹریبیوشن ہوگی اس کے ساتھ باقی بچے پڑھ سکیں گے جو اس طرح کے طبقے سے ہوں گے. اس میں ہمارے آرفن بچے بھی آ جاتے ہیں, نیڈی بچے بھی آ جاتے ہیں, جن کے کیونکہ وہ تو پوری اسسمنٹ ہوگی نا کہ کون افورڈ کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا, اس میں پوری ہماری ایک ٹیم ہوگی. جو اس کے علاوہ ہم اپنے کچھ ایسے بزنسز رن کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں کہ جس سے ہم ایک اسپیسیفک جو پورشن ہوگا وہ ہم ویلفیئر کے لیے رکھیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، عید قربان ہے تو آپ کا بیسک، آپ کا اپنا جو ذاتی کنسیپٹ ہے قربانی کے بارے میں وہ کیا ہے، یہ تو بتائیے گا. سر قربانی جو بڑی عید ہے، ایک تو خوشی کا تہوار ہے اور ہمارا ایک ریلیجیس فریضہ بھی ہے، مذہبی جو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے. اس میں ایک تو پیغام یہ ہوتا ہے کہ آپ بانٹنا سیکھتے ہیں، خوشیاں بانٹنا سیکھتے ہیں، کھانا بانٹنا سیکھتے ہیں. اور دوسرا جو غریب لوگ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ پورا سال مال مویشی جانور پالتے ہیں اور ان کو جب سیل کرتے ہیں ان کو ایک انکم کا ذریعہ، ان کے لیے انکم کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی میں چکن تو بڑی مشکل سے افورڈ کرتے، پھر مٹن، بیف، یہ چیزیں، اور وہ جب بٹتا ہے، جب بھی کوئی جانور ذبح ہوتا ہے تو وہ سارا تو رکھ نہیں سکتا، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے کہ آپ نے 2 حصے اس کے بانٹ دینے. تو وہ جب بڑھتا ہے تو وہ ان لوگوں تک بھی پہنچتا ہے جو شاید پورا سال نہ کھا سکیں. پھر وہ جب اس کو کنزیوم کرتے ہیں، اس سے ایک بہت سوسائٹی میں ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہیلتھ پروموٹ ہوتی ہے، جو بزنس ہوتا ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے، قربانی دینا، دوسروں کو دینا، یہ چیز پروموٹ ہوتی ہے. پھر ہمارے بچے یہ چیز سیکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، قربانی سے یاد آیا کہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، بلکہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو یہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سب سے اچھا صدقہ یہ ہے کہ جو اپنی فیملی پہ کیا جائے. تو میں ان سب سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، قربانی دے رہے ہیں، تو گھر والوں کے لیے بالکل بچا کے رکھیں گوشت. لیکن ذرا سوچئے گا کہ اگر آپ کے گھر میں پورے مہینے میں گوشت نہیں پکا تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، ضرور بچا کے رکھیے گا. لیکن اگر آپ کے ہاں ہفتے میں ایک بھی دفعہ بیف یا مٹن آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے اپنے گھر میں پکانے کی، تو پھر خدا را اس ازمپشن کے ساتھ اور اس خوش فہمی کے ساتھ کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا کر رہا ہوں، بالکل اچھا کریں. ایک حصہ رکھیں، 2 حصے رکھیں، لیکن جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک حصہ جو ہے وہ آپ کے گھر والوں کا ہے، ایک رشتہ داروں کا ہے، اور دوسرا یتیموں کا، مسکینوں کا، ناداروں کا ہے. آپ نے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. جیسا کہ میم آپ کا بھی اگر اس سلسلے میں کوئی مشاہدہ ہو، میں نے یہ مشاہدہ کیا تھا تو میں نے کہا میں ناظرین کو بتا دوں. آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ صحیح کہہ رہے ہیں سر، لیکن نہیں، میں نے اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھا ہے، یہ اپنی فیملی میں وہ بانٹتے ہو، اور یقین مانے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے لیے شاید رکھے بھی نہ. میں نے اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں یہ چیز دیکھی ہے. تو اللہ کرے سب لوگ ایسا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کرم ہے کہ اچھا کھاتے ہیں، اللہ کی دین ہے، اللہ سب کو کھلا رزق عطا کرے. اور اس میں جب آپ دیتے ہیں تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ رستے اور وسیلے بناتا ہے. دینا چاہیے. اچھا، بات چلی تھی اس کی، آپ نے جیسا کہ کہا کہ والدین کا فریضہ ہوتا ہے اور اداروں کا فریضہ ہوتا ہے. اخلاقی پستی اور آپ اسے کیا کہیں گے کہ کردار سازی والدین کی طرف سے نوجوان نسل کی کس حد تک ضروری ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سر اس میں والدین میرے خیال سے ایک ہی کام کر سکتے، جو میں آج ان کے اپنی اتنی بڑی ریسرچ کے بعد بتا رہی ہوں، کہ آپ ان کی کمپنی ٹھیک رکھیں. کوشش کریں کہ جس کمپنی میں وہ ہیں، جس پیئر گروپ میں وہ ہیں، آپ ان کو تھوڑا آبزرو کریں اور ان کی کمپنی بدل دیں. تو میرے خیال سے آپ کے بچے ٹھیک رہیں گے. کیونکہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، میں آپ کو اس کا ایک فارمولا بھی بتا دیتی ہوں کہ ایئر 1 سے لے کے بچے کی 7 ایئر تک اس وقت اس کی سیلف اسٹیم بنتی ہے. آپ اس سے بہت پیار کریں، اس کو یہ لگے کہ مجھ سے امپورٹنٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، میرے پیرنٹس کے لیے کوئی چیز، کیونکہ اس لیول تک وہ یہی سمجھ رہے ہوتے. 7 ایئرس سے لے کے 14 ایئرس تک ٹریننگ کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں آپ بچے کو بہت اسٹرکٹلی ڈیل کریں، جتنی سختی اس پہ کر سکتے کریں. ایک اور بات ضروری ہے کہ آپ اس کو مارے نہیں، بیجا سختی بھی سم ٹائم کرنی پڑے گی، اس کو مارے نہیں. لیکن اگر 7 سال تک آپ نے اس کو پیار سے ڈیل کیا ہوا نا، وہ پیار کی زبان سمجھ جائے گا. اگر نہیں تو پھر وہ آپ کی غلطی تھی کہ آپ نے 7 سال تک اس کو بھی اپنی فرسٹریشن تھی اس پہ نکال دی، وہ پھر آپ نے اپنی پروڈکٹ خود خراب کر دی ہے. 14 ایئرس تک آپ بچے کو صحیح اسٹرکٹلی پھر سمجھائیں. 7 ایئر سے لے کے یہ 3 گروپس ہوتے. پھر 14 ایئر سے لے کے 21 ایئر تک بچہ جو ہوتا ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اس میں آپ اس کے دوست بن جائیں، اس سے سختی ختم کر دیں، کیونکہ پھر وہ اس لیول پہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے مقابلے میں آ جاتا ہے. بہت بڑی بات کی آپ نے جی. وہ پھر 14 ایئر سے لے کے 21 ایئر تک وہ کہتا ہے کہ بھائی میں چلا بھی کہیں جاتا ہوں، میں سروائیو کر لوں گا، مجھے کیا پروبلم ہے. آپ نے اس کو دوست بنا کے رکھنا ہے، اس کو پورا پراپر، کیونکہ اس ٹائم میں اس سے بہت سارے ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں. اسے کس فیلڈ میں جانا ہے، کیا کہ پروفیشن چوز کرنا ہے،
कौन से ग्रुप में उसने रहना है, पीयर ग्रुप, दिस दैट, सारी चीजें, इवन उस के सारे एरिया में लाइफ वो पार्टनर किससे को मिलता है, कहाँ बैठता है, जी, ये ये भी बहुत बहुत जरूरी काउंट करता है, बहुत जरूरी है, सोसाइटी में उसके उठने बैठने वाले, क्योंकि 14 इयर्स में जाके उसकी प्यूबर्टी का टाइम आ जाता है, 14 से लेके 21 ईयर तक वो ये सारे डिसीजन लेगा, उसे किस फील्ड में जाना है, किस प्रोफेशन में जाना है, कौन से पीयर ग्रुप को चूज करना है, कौन सी लाइफ पार्टनर को चूज करना है। ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके लिए बहुत हेल्दी हो, आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपकी खिदमत करे, तो फिर इन 7 सालों में आपने उसके साथ इतनी स्ट्रांग दोस्ती कर लेनी है कि वो जो भी डिसीजन ले वो आपसे मशवरा करके ले, वो ये अपने जैसे किसी बाहर वाले दोस्त से ना ले जिसका कोई एक्सपोजर नहीं है, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में वो नहीं जानता, वो उसको मशवरा दे रहे हो कि ये कर लो ये कर लो, वो फिर आपके बच्चे के लिए तो अच्छा साबित नहीं होगा ना, या आपके खानदान के लिए। जो आप अपने बच्चे को खुद मशवरा दे सकते, जितना आप लॉयल हो सकते हैं उतना कोई दोस्त नहीं हो सकता, उसको तो पता नहीं होगा ना, वो फिर होते हैं दोस्त लॉयल, दोस्ती के लिए कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन वो आपका लेवल नहीं समझते होते ना, इसलिए तो आप जब उसके दोस्त बन जाएंगे तो मेरे ख्याल में सारी चीजें खुद ब खुद अच्छी होंगी इंशाल्लाह। वालिदैन को क्या पैगाम देंगी, बच्चों के वालिदैन को? बच्चों के वालिदैन को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप उनकी किरदार साजी पे बहुत काम करें। आज अगर आप बच्चे को सही राह पे डाल देंगे ना, तो ये बच्चा दुनिया में नहीं, ये आखिरत में भी आपके लिए शफात का और माफ़ी का ज़रिया बन जाएगा, वो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। और इवन के जो हमारे इदारे, उनको ये कहूँगी कि आप रूल्स जो आपके रेगुलेशन है, रूल्स रेगुलेशन और सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि उसमें से स्टैन हो, सारे फिल्टर्स लगा दे कि कौन कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि हमारी सोसाइटी के लिए सही नहीं है, तो उसमें फिर ज़्यादा वो होगा। क्योंकि डंडे का जो डर होता है वो फिर मेरे ख्याल में ज्यादा उस पर काम करें, क्योंकि जब यंग हो जाते हैं ना बच्चे, बेटियां हो या बेटे हो, तो वो फिर ये समझते हैं कि हम तो दुनिया फतह कर सकते हैं ना, वो फिर माँ बाप को इस तरह मैनिपुलेट करते कि माँ बाप उस तक पहुंच ही नहीं पाते कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। इसमें फिर अगर वो कोई ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहा है, ऑफलाइन तो वो नहीं कर पाते। आजकल की यूथ ऐसी हो गई है कि वो उस तरह के नहीं रहे ना, जैसे पहले लोग होते थे कि चोरी डकैती कर ली, लूट मार कर ली, वो अब ऑनलाइन स्कैम्स कर रहे हैं। उसमें जो है ये इदारे जो है इनका बहुत अच्छा किरदार हो सकता है। इदारे तो आप जानते ही हैं कि जो हमारे यहाँ साइबर क्राइम को देख रहे हैं या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड जितने भी है, वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि कोई एक नंबर आपको मिला, आप उसके अच्छा यूथ के लिए अब देखें, बीइंग अ लॉयर भी मैं आपको ये बताऊंगी कि ये होता है, लॉ होता है कि जो टीन में है तो उसको नॉमिनेट नहीं किया जाता, लेकिन आप अगर एक बार उसको पनिश कर देंगे, पनिश जो होगी वो पॉजिटिविटी के लिए, ये नहीं कि आपने उसको तबाह कर देना, उसकी पर्सनैलिटी को तबाह कर देना, ये कि अभी से ये इस बात को कंट्रोल कर ले, डर जाए और अपने माइंड में ना पॉजिटिविटी ले आए कि मैंने पॉजिटिव से कुछ करना है। क्योंकि नेगेटिव में क्या चाह रहे होते, वो शॉर्टकट चाह रहे होते, और शॉर्टकट में कभी भी फ्रूटफुल कुछ पॉजिटिव नताज नहीं हो सकते उसके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के एक शेर पे कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।